अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग पार्ट 3 और 2 का लेक्चर नंबर 19 कर रहे हैं। अब ये 19 से ऑनवर्ड 45 तक आपके सारे के सारे लेक्चर्स फाइनल टर्म रिलेटेड होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का मिड टर्म बहुत बेहतरीन होया होगा। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेक्चर नंबर 19 है द फर्स्ट मिलिट्री रिजीम एंड द सेकेंड रिपब्लिक 1958 से 69 तक। पाकिस्तान स्टडी पढ़ रहे हैं तो 18 तक हम लोग पाकिस्तान के बाद के जो प्रॉब्लम्स थे माशाल्लाह मतलब प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते। अब हम माशाल्लाह की तरफ आ चुके हैं, यानी पाकिस्तान में जो पहला मिलिट्री रिजीम आया या माशाल्लाह लगा था वो कब था और किस तरह के हुआ था और सारे उसके असबाब उन रिलेटेड हम बात करेंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास आता है अयूब खान एरा। अयूब खान एरा जो है वो 1958 से 69 तक है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर काफ़ी सिग्निफिकेंट पीरियड रहा है। ये इसके अंदर यानी अयूब खान ने सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकली पाकिस्तान को बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। पाकिस्तान के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट हुई इस एरा के अंदर। ये जो एरा था इसे हम कह सकते हैं कि ये सेकंड रिपब्लिक था और ये इसने यहाँ से ना इस दौर से इस एरा से एक न्यू चैप्टर पाकिस्तान के लिए स्टार्ट हुआ जिसके अंदर वो तरक्की कर रहा था। पाकिस्तान कायदे आज़म से हमने देखा, कायदे आज़म से लियाकत अली ख़ान की तरफ शिफ्ट हुआ, मतलब लियाकत अली ख़ान ने ऑन करना शुरू किया पाकिस्तान को। पाकिस्तान स्टेबल हो रहा था बट अभी स्टेबल नहीं था। लेकिन अयूब खान एक ऐसा लीडर है जिसने सक्सेसफुली इस्टेब्लिश किया खुद को एज अ नेशनल फिगर और पब्लिक की आईज़ के अंदर उसने अपने आप को एक नेशनल फिगर के तौर पर सक्सेसफुली इस्टेब्लिश किया। यानी कि हम कह सकते हैं कि अयूब खान का जो एरा था वो बेहतरीन था या पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर उससे स्टेबल हो चुका था। 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन भी ये अयूब खान ही के दौर में आया था। इसमें बहुत सारे फीचर्स भी थे, बहुत सारे इसके ड्रॉबैक्स भी थे जिनकी वजह से 69 में ये जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन था ये तकरीबन ख़त्म हो चुका था, नाकाम हुआ। अब अगर हम बात करते हैं फेलियर ऑफ 1956 कॉन्स्टिट्यूशन और एंड द एडवेंट ऑफ अयूब मार्शल लॉ। 1956 का जो कानून था ना वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में था, लेकिन ये फेल हो गया क्योंकि इसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स थे। लाइक उसमें 1956 के कानून में कहा गया था कि जो पीएम है उसे अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट अपनी मतलब डिसीजन को लेकर। प्रेसिडेंट जो होता है वो डिसमिस कर सकता है पीएम को। पाकिस्तान जो है वो अगर मतलब अगर नहीं है पीएम को उसने डिसमिस कर दिया तो बगैर पीएम के भी मुल्क चल सकता है। अनपॉपुलरिटी ऑफ मुस्लिम लीग थी इसके अंदर। अब ये कानून था, इसके ड्रॉबैक्स थे ना कि अब मुस्लिम लीग जो थी वो अनपॉपुलर हो चुकी थी, लोग उससे इतना पसंद नहीं कर रहे थे, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बन चुकी थी। आगे बढ़ते हैं तो हमें बताते हैं कि 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था ना उसमें बताया ये गया था कि एक बात वाज़ह कर दी गई थी कि जो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली है ना वो अडल्ट फ्रेंचाइज ही चूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। In accordance with the constitution, the president had right to choose the prime minister of Pakistan while keeping in view he had a majority in the parliament. 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बात वाज़ह कर दी गई कि जो सदर है वो प्राइम मिनिस्टर को चूज़ कर सकता है, वो खुद चूज़ करेगा, बट उससे इस बात का ख्याल रखना होगा कि पार्लियामेंट के अंदर जिस प्राइम मिनिस्टर को वो चूज़ कर रहा है उसकी मेजॉरिटी होनी चाहिए, यानी कि उसकी पार्टी की मेजॉरिटी पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए। इसके बाद ही हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हमारे पास आती है वो आती है जी एडवेंट ऑफ अयूब खान एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962। 56 का आइन बुरी तरह नाकाम हो चुका है, अब 62 का आइन आ चुका है। एक कानून पास हुआ
جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان تھا، اور اسے اڈاپٹ کیا گیا تھا 1 مارچ کو، مارچ 1 1962۔ اب یہ جو کانسٹیٹیوشن تھا نا، اس کی ہسٹری کے اندر، کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کے اندر کافی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ اس نے کی، کافی اہم رول رہا ہے۔ یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سنہری حروف میں اس آئین کو پاکستان کی ہسٹری میں لکھا گیا تھا۔ اب اس کی جو پارٹس تھے نا، مطلب فیچرز جو تھے نا، وہ یہ تھے کہ پریزیڈنشل کانسٹیٹیوشن تھا یہ، اس میں فیڈرل فارم تھی بٹ 1 یونٹ، فیڈرل فارم بتائی گئی لیکن 1 یونٹ کے اندر۔ اس میں ہم بات کر سکتے ہیں کہ یہ لیجسلیچر تھا، یونیکیمولر تھا۔ انڈیپینڈنس اس میں جوڈیشری تھی، جوڈیشری کو مکمل طور پہ آزاد کر دیا گیا تھا۔ آئیڈیالوجیکل کونسل اس میں بنایا گیا تھا، فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ بی ڈی سسٹم تھا، یعنی بیسک ڈیموکریسی سسٹم۔ 1962 کا آئین بی ڈی سسٹم تھا، اور آپ کو یاد رکھنا ہوگا کیونکہ یہ آپ کے پاس ایک واحد آئین ہے جو بی ڈی تھا، یعنی بیسک ڈیموکریسی کے بارے میں بات کی گئی تھی۔ اگر ہم اس میں ڈفرنس دیکھیں نا 1956 کے قانون اور 62 کے، تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جو 1956 تھا نا، وہ پارلیمنٹری پر بیس کر رہا تھا۔ آن دا ادر ہینڈ 62 کا جو آئین تھا وہ پریزیڈینشل فارم تھا۔ اب یہاں پہ ہمیں ایک بات بتائی گئی کہ دیکھیں جی، 1962 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا نا، وہ ڈکٹوریل کانسٹیٹیوشن تھا تو وہ ڈکٹوریل، یعنی کہ 1 یونٹ کے بارے میں بات ہوتی تھی، رول صرف پریزیڈنٹ کر رہا تھا، یعنی جنرل ایوب خان کر رہے تھے، ملٹری کو انہوں نے لایا ہوا تھا حکومت کے اندر۔ بٹ اگر اس کے ہم پازیٹیوٹی دیکھیں یا بینیفٹس دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس آئین کی وجہ سے پاکستان کافی حد تک سٹیبل ہوا۔ یہاں پہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ چارلس ڈی گولے، فارمر پی ایم آف فرانس، اب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ فارمر جو پی ایم ہے فرانس، جن کا نام تھا چارلس ڈی گولے، وہ خود بھی جنرل تھے آرمی کے، انہوں نے بھی مارشل لا لگایا تھا، تو مطلب حکومت انہوں نے کی تھی۔ اب یہاں پہ کمپیئر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے جو جنرل، یا یوں کر لیں کہ اسے میں اگر سمپل کر دوں تو میں کہوں گی کہ جیسے ایوب خان تھے نا پاکستان کے آرمی کے جنرل، اسی طرح انہوں نے سٹینڈ لیا، پاکستان کے وہ پریزیڈنٹ بن گئے۔ سملرلی ایک ایگزامپل ہمیں ملتی ہے فرانس کے اندر، فرانس کے جو فارمر پی ایم تھے نا چارلس ڈی گولے، وہ جو تھے وہ بھی جنرل تھے آرمی کے اپنے ملک کے اندر۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے ایوب خان جو تھے وہ خود کو بھی کہا کرتے تھے کہ وہ چارلس ڈی گولے ہیں آف دا ایسٹ۔ Owing to this, Ayub Khan was frequently called the Charles de Gaulle of the East۔ ایوب خان جو تھے انہوں نے پرائمری اور سیکنڈری، اب ہم ان کے ایجوکیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ایوب خان نے اپنی پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے لی۔ اب علی گڑھ جو ہے وہ انڈیا میں موجود ہے۔ دین انہوں نے رائل ملٹری کالج ان سندھرسٹ انگلینڈ کے اندر انہوں نے تعلیم حاصل کی، پھر انہوں نے پاکستان آرمی کو جوائن کیا۔ اب یہ وہ وقت ہے جب انڈیا سے ہم الگ ہو چکے ہیں۔ آپ نے جنگیں لڑی تھی، 1965 کی جنگ تھی، 1965 کی جو جنگ تھی انڈیا کے خلاف، وہ جیتی بھی گئی۔ انفارچونیٹلی پاکستان جو تھا، پاکستان وان دا کم بیک بٹ لاسٹ دا پولیٹیکل بیٹل ایٹ ہوم۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ بدقسمتی سے پاکستان 1956 کی جنگ جیت تو گیا، بٹ حکومت یا اندرونی گورنمنٹ کے اندر وہ ہار گیا۔ ملٹری نے کنٹرول حاصل کر لیا کیونکہ بہت زیادہ پرابلمز ہو چکی تھیں، کرپٹ ہمارے پاس لیڈرشپ آ چکی تھی، سو بہت سارے اس کے پیچھے کانسیکوینسز تھے۔ ہم ان کانسیکوینسز کو چھوڑ دیتے ہیں، جب آگے ہمارے پاس لیکچرز آئیں گے تو ہم انہیں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ 1962 کا جو فارمیشن تھی نا کانسٹیٹیوشن کی، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایوب خان کی زندگی کا ایک بہت اہم حصہ تھا۔ اس کے بعد 1 یونٹ امپلیمنٹ کر دیا گیا پاکستان کے اوپر، پاکستان ڈیوائیڈ ہو گیا 2 حصوں میں۔ آلریڈی تھا بٹ وہ پارٹیشن جو سٹارٹ ہو چکی تھی وہ اسی ایرا کے اندر شروعات ہو چکی تھی اس کی، یعنی کہ پاکستان اور
بنگلہ دیش کا جو ڈفرینس تھا نا ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا، وہ بہت واضح ہو کے ہمارے سامنے آیا ایوب خان کے دور میں۔ اب ایوب خان نے بھی اس طرح کیا تھا کہ اس نے ایسٹ پاکستان الگ کر دیا، ویسٹ پاکستان کو الگ کر دیا تھا۔ اس نے بتایا کہ ویسٹ پاکستان جو ہے وہ سندھ، بلوچستان، پنجاب اور NWFP کو ملا کے بنتی ہے، اور یہ اینشینٹ ٹائم سے یہ سارے صوبے ایک ساتھ رہ رہے تھے، ڈائیورسٹی تھی اس کے اندر۔ اب اس نے کیا کیا نا کہ اب ایک کو ویسٹ بتایا اور ایسٹ پاکستان کو نا مطلب اس نے کافی زیادہ ویسٹ پر فوقیت دے دی۔ ویسٹ جو تھا اس کے پاس لارج ایریا تھا، لیکن آن دا ادر ہینڈ ایسٹ پاکستان کے پاس لارج پاپولیشن تھی۔ سارا کنٹریبیوشن جو تھا وہ ویسٹ کی طرف تھا، ایسٹ کو بالکل اگنور کر دیا گیا تھا۔ تو یہ محرکات بنے بنگلہ دیش کی آزادی کے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی دو لخت ہونے کے۔ جنرل محمد ایوب خان presented this constitution to the populace of Pakistan۔ اب جنرل ایوب خان نے نا کانسٹیٹیوشن بنایا۔ اب یہ سیلف میڈ کانسٹیٹیوشن تھا، قانون تھا، اور اسے اس نے نام دیا تھا، جنرل ایوب خان نے اس کانسٹیٹیوشن کو نام دیا گیا تھا جنرل محمد ایوب خان presented this constitution the populace of پاکستان۔ اس کے بعد اس نے اپنے کانسٹیٹیوشن کو کافی زیادہ اون کیا تھا، اس میں سکسیسفل ورژن تھا، مطلب ہم ویژن تھا ایوب خان کا، وہ ایک بہترین لیڈر تھے۔ جتنے بھی ڈرا بیکس ہمارے پاس 62 کے آئین کے آئے، بٹ ہمارے پاس اس کے بہت سارے بینیفٹس بھی آئے۔ پاکستان سٹیبل ہوا، پاکستان نے ترقی کی طرف قدم بڑھایا، تو ہم ان ڈرا بیکس کو اگنور کر سکتے ہیں۔ انڈر دس سسٹم کنٹری جو تھی اس کے اندر دو مطلب کہہ سکتے ہیں کہ الیکٹورل یونٹس تھے، جنہیں بیسک ڈیموکریسیز کہا جاتا ہے۔ لوکل کاؤنسلز کریٹ کیے گئے جی اسی قانون کے تحت، ایٹ اے ڈسٹرکٹ لیول، ایٹ اے تحصیل لیول اینڈ ولیج لیول۔ بہت سارے ایسے کام، بہت ساری ایسی کریشنز کی گئیں جن میں 1000 پیپلز کو کام مطلب انہوں نے کیا، انہوں نے ورک کیا ولیجز کے اندر، سٹیز کے اندر۔ تو یہ سارے ریفارمز جو تھے یہ ایوب خان کی وجہ سے تھے۔ ایوب خان نے چیئرمین بنائے ٹاؤن کمیٹی، یونین کونسلز بنائیں گاؤں کے اندر، تو اس طرح انہوں نے کافی زیادہ بہتر کام کیا۔ اب رورل ایریاز کے اندر جو چیئرمینس تھے نا، ان کے اوپر نا اب مطلب یوں کہا گیا کہ کاؤنسلز پر AC کو بنایا گیا، یعنی کہ انہوں نے ہائر کیے تھے AC، گورنمنٹ آفیسرز یعنی کمشنر بنائے گئے۔ یہ سارے کام جو تھے یہ ایوب خان کے دور میں ہوئے۔ تو پاکستان یہاں سے اپنے مطلب سمجھ لیں کہ ترقی کی طرف گامزن ہوا، اور آج آ کے بدقسمتی سے یہ سب کچھ رک گیا، تباہ و بربادی کی طرف چلا گیا۔ بٹ یہ وہ سٹیپ تھا جو پہلی بار اٹھایا گیا تھا پاکستان بننے کے بعد۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ رہا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا۔ آگے بڑھنے سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو لائک، سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو کمنٹ کریں، اگر نہیں کوئی چیز سمجھ آتی تو اسے مجھ سے پوچھ لیا کریں۔ ہم لوگ بات کر رہے ہیں پیپر ریلیٹڈ، تو پیپر ریلیٹڈ ہمارے پاس آتا ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہے اس میں ہمیں بتایا گیا کہ اس کانسٹیٹیوشن کے تحت جو پریزیڈنٹ ہے وہ چیئرمین ہو سکتا ہے FPSC کا۔ جو BD سسٹم تھا وہ ایوب خان ایڈمنسٹریشن کے انیشلی انہوں نے خود بلڈ کیا تھا۔ اس میں 80,000 پیپل تھے فرام بوتھ، یعنی ایسٹ پاکستان اور ویسٹ کی طرف سے، اور اسے بعد میں 1,20,000 پیپلز کر دیا گیا تھا اس سسٹم کے اندر۔ تو یہ تھا جی آپ کا لیکچر نمبر 19، جلدی سے ہم لوگ کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ یہاں آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ وداؤٹ ڈاؤٹ پاکستان جو ہے وہ ہائیلی سالڈ ہوا، اسٹیبل سوسائٹی بنا، پاکستان کے اکنامک گراف نے انکریز کرنا شروع کیا، پاکستان ایک بہتر سے بہترین ملک کی طرف بڑھا۔ اگر ہم بات کرتے ہیں ایگزامپل دیں تو ہم کہیں گے کہ ہر آرٹیکل، اگر کپڑوں کے بارے میں کوئی آرٹیکل ہے نا،
وہ انارکلی لاہور سے پروڈیوس ہونا شروع ہو چکا تھا پاکستان کے اندر. تو پاکستان نے ترقی کرنا شروع کر دی تھی. ایوب خان نے بوسٹ کیا اکانومی ان پنجاب اینڈ کے پی کے. یاد رکھیں 2 صوبوں کے اندر اس نے اکانومی کو کافی زیادہ بوسٹ کر دیا تھا، دیٹ از پنجاب اینڈ کے پی کے. انڈسٹریلائزیشن کافی زیادہ ہو گئی تھی، اسٹیبل اکانومی ہو چکی تھی. اس طرح ایوب خان پولیٹکس کے ساتھ ساتھ پورے آرمی کو بھی کنٹرول کر رہے تھے. This is how Ayub Khan entered politics, handing over the country to General Yahya Khan in 1969 and abrogating the 1962 constitution. ایوب خان نے پولیٹکس کے اندر انٹرنس لی، اس کے بعد اپنی پاور جنرل یحییٰ خان کو دے دی، یعنی کہ اپنی وردی عہدہ ختم کر دیا آرمی کے اندر 62 کے آئین کے تحت. تو یہ تھا لیکچر نمبر 19. مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.